بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، السلام علیکم۔ پوری دنیا کا رنگ ہر آنے والے دن میں بدل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں خاص طور پر پاکستان کے لیے یہ سوچا جا رہا تھا، جو ہمارے عاصم منیر صاحب نے جو بساط بچھائی تھی بیرون ملک اور اس کے اندر سے اندرون ملک کو زنجیریں تیار کرنی تھی اور قوم کو جکڑ بندیوں میں لے آنا تھا، تو یہ خاص طور پہ عاصم منیر کے ساتھ مجھے تو ہمدردی ہے کہ وہ اب تنہا رہ گئے ہیں۔ وہ تو ہے، میں نے کہہ رہا کہ فوج نے کوئی ان سے بغاوت کر دی ہے، بالکل نہیں کی، لیکن دنیا نے بغاوت کر دی ہے۔ رات دن یہ جو وہ ہمارے اس میں کہتے ہیں ٹرمپو جو ٹرمپو ہے، روزانہ کہتا تھا یہ ان دو آدمیوں نے کمال ہے اور یہ ہے شہباز شریف اور عاصم منیر۔ اب دیکھیں جو بدلا ہوا اس وقت سما ہے، اس میں 10 سال کے لیے انہوں نے ڈیفنس پیکٹ کر دیا ہے بھارت کے ساتھ، اور اس کی جو انہوں نے آپس میں ایگری کیا ہے وہ بڑا خوفناک ہے۔ ہم نے سعودی عرب سے کیا تھا تو وہ ابھی تک سب یہی تھا کہ ہم اکٹھے کریں گے اور لڑیں گے، انہوں نے تو انٹیلیجنس یہ وہ سب مل کے ایک دوسرے کو انفارمیشن دینی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں دو کالب ایک جان یا کیا۔ اب اس وقت انڈیا اور امریکہ ان کے درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، جیسے ایک ملک ہو گیا ہو۔ اچھا، وہ اب انڈیا اس سے کون سے فائدے اٹھائے گا؟ اپنے اسلحہ کو ڈونیٹ کرے گا، دنیا جہان کے تمام ٹیکنالوجی امریکہ کو دینی پڑے گی، اور وہ اس نے ثابت بھی کر دیا کہ انڈیا کی معیشت دنیا کی نمبر 2 یا 1 معیشت ہے، اور ہم نے ہر جگہ پہ کہتے تھے جی ہم آگے ہیں، ساری دنیا کے اوپر ہم نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کیا تھا، اور اس پروپیگنڈے سے سب سے زیادہ ہم لوگ پاکستانی ہم متاثر ہوئے۔ اب یہ جو ان ظالموں نے معاہدہ کیا ہے، تو کیا اسرائیل کو امریکہ کو فائدہ پہنچانا چاہے اور انڈیا کہے گا میں نے نہیں پہنچانا؟ وہ تو آلریڈی اس سے معاہدے کر رہا ہے۔ آپ نے جو آپ کے ساتھ اصلی ہمارے دوست تھے، چائنا کو بھی ہم نے نظر انداز کیا ہے، وہ ناراض ہیں ہم سے، اور ان کا حق بنتا ہے۔ معدنیات کے سودے ہم امریکہ سے کر چکے ہیں، اور
पसी की बंदरगाह उनको दे रहे हैं और उसकी विग्राम हम कहते रहे। इंडिया तो विग्राम के ऊपर पहुंचा हुआ है। अफगानिस्तान वाले ने उनको उसका कब्जा भी एक लिहाज से दे दिया है। फिर अमेरिका को फिर बगराम लेने की जंग करने की क्या जरूरत होगी। पर मेरी समझ से ये बाहर है ये चीजें। जो रंग दुनिया बदल रही है, मैं तो इन रंगों को समझ भी नहीं पा रहा। हमारे यही अब जो आसिम मुनीर है वो तो हमें जगह जगह पे जाके बेच रहा था। हमें नहीं बेच रहा था, वो अपनी उस रेपुटेशन को कि मैं जीता हुआ हूं। और वो जो ट्रंप है वो भी रोज कह देता था कि 7 राफेल हमने मरते हुए देखे हैं। 7 राफेल हम कहते थे देखिए जी, ये हमारी कामयाबी को हम नहीं बार बार कह सकते। जो मोदी था इंडिया का, वो बात कर ही वो शर्मिंदा हो जाता था और हम खुश थे। अमेरिका ने हमारे साथ यही करना था जो उसने किया है। 1-2 हाथों में मुल्क की पॉलिसी दे देंगे आप। ज़मामे कार जो है एक आदमी को दे देंगे, जो फौजी होगा, खा वो ज़ियाउल हक हो, खा वो परवेज मुशर्रफ हो, खा बाजवा हो, खा ये आसिम मुनीर जो है मीडियाकर है, कोई ज़हीन बंदा नहीं है। लेकिन वो समझता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। घर वालों को उसने कंट्रोल कर लिया है। अब मुरीद के अंदर जितने लोग उन्होंने मार दिए, कोई पूछने वाला है। 26 नवंबर को जितने उनके तहरीक इंसाफ वालों के लोगों को मार दिया था, लाशें उठ गई। वहां से सुबह सवेरे निकला तो सड़कें अब पानी से धुली हुई थी। वो कहते थे कोई एक बंदा तो मरा नहीं है। फिर वक्त जो है इन पर्दों से इन हक़ाइक़ से पर्दे उठते जाते हैं। अब वो बातें छुपी नहीं रह गई। इसी तरीके से 9 जो फरवरी का मामला था, फरवरी नहीं मई का, वो इन्होंने जैसे चाहा वही हमने कबूल कर लिया। हमें कौन मालूम देता। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हल्ला बोल दिया था पाकिस्तान के वफाक पर। हम तो चुप थे। लोग हमें भी कहते थे आप जना हाउस लाहौर क्यों नहीं जाते, आपने वफाक की ताकतों को, अदारों को सपोर्ट करने के लिए। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। बात यह है कि यहाँ ये जो कुछ किया जा रहा है, अच्छा इमरान खान का अगर इसमें उसका रोल देखें कि उसने वो रूस चला गया, अमेरिका रोकता रहा, ये खुद रोकते रहे। उसने कहा जी मैं तय किया है तो मैं क्यों कैंसिल करूं। वो आगे तो वो तो जा चुका था। उसके दौरान जो है इन्होंने उनका जंग शुरू हो गई। बात यह है कि वो हर मौके पे अमेरिका के अज़ाइम का मुकाबला करता रहा है।
پھر اس کا نتیجہ بھی یہی ہونا تھا کہ اس کے خلاف عدم اعتماد کیا اور وہ آج پٹیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جرنیل جو ہیں وہ سوچے سمجھے، سوچ ہے ہی نہیں تو سوچنا کیا اور سمجھنا کیا. 78 سال سے اسی طریقے سے وہ چلا رہے ہیں اور وہ پورے ملک کے اندر کہتے ہیں یہ ہائیبریڈ نظام ہے اور ایسے ہی چلے گا. پھر ان کو یہ لوگ بھی مل جاتے ہیں. تو پاکستان کو جتنے اب شوقس دیے جا رہے ہیں اور چاہ یہی رہے کہ اسی شوقس کے اندر اس کی جان نکل جائے ملک پاکستان کی. یہ اب پھر تحریک انصاف ایک ختم کر دیں. میرے سامنے ہوتی رہی ہیں یہ باتیں. قافلے کیسے بنی تھی؟ مسلم لیگ کے لوگوں نے جانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا یہ اب ہم مسلم لیگ کاف بنائیں گے. اس کے اندر انہوں نے اختیارات بھی سب پرویز مشرف نے کاف لیگ کو دے دی. سارے ہمارے ایم این اے جو نون میں کھڑے تھے اس وقت تک ہل نہیں رہے تھے 1.5 سال تک. جب ان کو دکھا دیا کہ طرح وزیر بھی بنے، نام بھی ہوئی ہے مسلم لیگ ہے، تھوڑا سا ہمارے بھی کچھ آ جائیں گے، اوور آل کنٹرول پرویز مشرف ہوگا صدر، تو سارے دوڑ گئے. ہم جیل میں بیٹھے دیواروں کو دیکھ رہے تھے اور پورا ملک کاف لیگ ہو گیا. ابھی تو آپ لوگ کاف لیگ کا سن کے حیران بھی ہوں گے کہ ہاں یار کوئی کاف لیگ تھی. وہی تھی. اس کے وزیر اعظم بھی تھے شوکت عزیز، اس کے وزیر اعظم پھر سارے بنتے گئے. جمالی بھی بنا، پھر اور بھی بنے. ملک چلا لیا انہوں نے 10-15 سال. 10 سال جو ہیں پرویز مشرف کا ملک چلتا رہا. اب امریکہ بھی اس طریقے سے عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا. یہ ابھی مجھے مخدوم شاہ محمود کے بارے میں باتیں آئیں تو میں جو سمجھتا تھا، جو میرے ضمیر نے کہا، میں نے اسی پہ اور ٹویٹ کر دیا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے شاہ محمود قریشی 2.5 سال بیٹھا رہا ہے اور بہت بڑی قربانی ہے. اور آپ یہ دیکھیں محمود الرشید جو ہیں، میرا دل سے میں ان کو عزت سے احترام کرتا ہوں. آج بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں. اسی طریقے سے سرفراز چیمہ ہے، چودھری اعجاز صاحب ہیں، سینیٹر تھے، ان سے چھین کے رانا ثناء اللہ کو سینیٹر بنا دی گیا. ان کے ہاتھوں میں ابھی تک ہتھکڑیاں ہیں. اور سب سے بڑا دیکھیں یاسمین، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ یہ اب باتیں نہیں چلیں گی.
میرا تو ذاتی سیاست جو ہے یہاں جب میں ملتان آ گیا 20 سال تو میں نے سیاست کی لاہور کی. وہ میرے بھائی شہید ہو گئے, پھر مجھے آ کے یہاں بیٹھنا پڑا. یہاں پر میرا ذاتی کسی سے جھگڑا نہیں تھا. یہ بڑے لوگ تھے, شاہ محمود صاحب ہوں, یوسف رضا ہوں, سینکڑوں سالوں سے ان کا اس علاقے پہ کنٹرول تھا. ہم نے بھی اپنی دکان کھول لی چھوٹی سی, تو سب نے مل کے مجھے مارا. 30 سال شاہ محمود صاحب کی سپورٹ میں یوسف رضا بھی آتا تھا, محسن صاحبان بھی آتے تھے, اور بھی 3-4 والد صاحبان, فلانا صاحبان. تو میں تو بڑی مشکلوں میں پڑ گیا تھا. ایک یہاں کی سیاست ڈیفرنٹ, لاہور کی سیاست ڈیفرنٹ. بہرحال میں نے اس کو فیس کیا. 30 سال یوسف رضا صاحب اور شاہ محمود صاحب اور تمام یہ میرے خلاف مل کے کھڑے تھے. میں نے بھی ہتھیار نہیں ڈالے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جیل میں گئے ہیں, 2.5 سال گزار دیے ہیں, بیماریاں گھر کی, ان کی بیگم صاحبہ کینسر کو سامنا کر رہی ہے. تو میں جب ان کے ساتھ پوری دنیا تھی, میں نہیں تھا. اب ملتان کی جو دنیا ہے, ایک بھی کوئی آدمی گروپ شاہ محمود صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا, تنہا کھڑے ہیں. تنہا ہوتے ہوئے بھی انہوں نے سامنا کیا ہے, اور ان کا نام بنا ہے. وہ پاکستان کا ایک سیاست کا سٹار بنے ہیں. تو اب میں تو کہتا میرا ذاتی دشمنی تھی. میں نے ذاتی سیاست کبھی نہیں کی. میں نے صرف الیکشن لڑے اور بلیو کیا کہ ہم الیکشن لڑیں گے, راستہ بنتا جائے گا. آج میرے ساتھ بھی کوئی اس طریقے سے کوئی گروپ تو یہاں نہیں کھڑے. میں نے عمران خان نے مہربانی کی, میں نے وہ اپنی صدارت, وہ اپنی سیٹ سب کو کچھ ان کو واپس لوٹا دی, کیونکہ ان کے وہ جو طرح سے ان کا سیاست تھا, میں سمجھتا تھا کہ میرے ذہن کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. جب وہ میرے آج موقع پہ واپس آئے تو میں آج پھر کھڑا ہوں ان کے ساتھ, اور کھڑے رہوں گا انشاءاللہ. میاں صاحبان جو ہیں, نواز شریف صاحب اور مریم اور حال تو ان کا یہ ہے, یہاں مخدوم رشید میں وہ آ رہی ہیں 8 تاریخ کو, جم ہے. لیکن اس میں جو ہم نے 55 سال پہلے 45 سال پہلے جو انسٹیٹیوشن بنائے تھے, باتیں بنائی ہوئی تھی, کیونکہ میں رہا ہوں تو ایک ایک چیز بنتی گئی نا. وہ اب سب انہوں نے نام بدل کے مریم نواز رکھ دیا. اور ایک بہت بڑا ادارہ جو اسپیشل ایجوکیشن کا والوں نے بنایا
اس کے لیے زمین ہم نے دی. میرے چچا ہیں مخدوم محمد شاہ، تو وہ میں دوست تھے، ان کے والد صاحب تھے. یہ وہ محمد شاہ کے نام پر وہ ادارہ بنا، اور اب آ کے اس کا نام بھی بدل دیا. جو اسپتال میں نے بنائے، سکول بنائے، پھر جو ذاتی طور پہ زمین دے کے ہم نے ادارے بنائے، اس کو بھی وہ نام رکھیں گی مریم نواز. بس نام رہے اللہ کا، بس اللہ ہے تو سب کچھ ہے. تھینک یو.